आदाब। आज हम एक ख़ास शख्सियत लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन मुझे सुरूर बाराबंकी का एक शेर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। आज की जो शख्सियत है सुरूर बाराबंकी का ये शेर बिल्कुल उन पर सादिक आता है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से। राहत साहब, जब हम उर्दू की बात करते हैं 1947 का वक्त जब मुल्क आज़ाद हुआ, वो ज़बान जिसने आज़ादी की तहरीक में अपने खूनी जगर का अतिया दिया था, उस पर एक ज़रब लगती है और ये कहा जाता है कि ये ज़बान तक़सीम हिंद की जिम्मेदार है। लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि खुशाइन पहलू कि यह ज़बान बर सग़ीर से बाहर निकलती है, यूरोप की वादियों तक भी पहुँचती है और उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद होती हैं। आप उर्दू की नई बस्तियों में जाते हैं, मुशायरों के हवाले से, उर्दू की दूसरी सेमिनारों तकारीब के हवाले से, किस तरह का काम हो रहा है? मेरा ख्याल है कोई 12-15 बरस में मैंने कोई 40-42 मुल्कों का सफ़र किया जी। और एक अच्छी खासी फ़ज़ा हमें मिलती है कि जो याद दिलाती है कभी हमारे आज़ादी से तक़सीम हिंद के पहले के हिंदुस्तान की, हैदराबाद की, अलीगढ़ की या भोपाल की या लखनऊ की। लेकिन मेरा वहाँ पर राब्ता और साबका सिर्फ मुशायरों से की हद तक रहा। कुछ अच्छी चीज़ें लिखने वाले लोग हैं, नस्र भी लिखी जा रही है, वहाँ से कहानियाँ भी आ रही हैं, अफसाने भी आ रहे हैं, तनकीद भी आ रही हैं। लेकिन वो लोग सब यही हैं कि जो दिल्ली से कभी चले गए मुलाजमत के सिलसिले से या पाकिस्तान से आकर वहाँ पर बस गए। तो मैं इतना मैं मुतमईन नहीं हूँ कि वहाँ पर वो काम हो रहा है कि जो 200-300 बरस का अदब हमारे यहाँ हमारे साथ हिंदुस्तान में है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ जाकर लगता है कि अभी शायद उर्दू की धड़कनें ख़त्म नहीं हुई हैं, सांसें चल रही हैं और ये चलती रहें, बस यही दुआ है। तो उसमें जो काम करने वाले हैं, जिस तरह से आपने इशारा किया कि हिंदुस्तान से, पाकिस्तान, दिल्ली से, कराची, लाहौर से गए, ज़रिए माश की तलाश में वो लोग गए, तो उसमें जो सेकंड जनरेशन है, क्या उसके पास भी उर्दू ज़बान? सेकंड जनरेशन और मैं समझता हूँ ज़्यादा फासला ही महसूस नहीं करता मैं कि आज़ादी के बाद अगर हम गौर करें जी। तो वही पहला हिस्सा, मतलब सन 50 में जो अदब लिखा गया, मैं नहीं समझता कि अब ठंडा गोश्त लिखा जा रहा है या टोबा टेक्सिंग लिखा जा रहा है या आग का दरिया लिखा जा रहा है। एक मतलब एक ठहराव सा आ गया है 50 बरस में। तो सेकंड जनरेशन में हम बड़ा अदब तलाश करने जब जाते हैं तो कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन लिखा जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और अगर लिखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सादत हसन पैदा होगा। ये अदब वनडे क्रिकेट तो है नहीं, इसमें हमें इंतजार करना पड़ता है। गालिब से लगाकर फराक और फैज तक आने में 100 बरस हमें गुजारना पड़ते हैं। इस बीच में कहीं कहीं बहुत रोशन इम्कानात भी नजर आए, बड़े नाम भी नजर आए, लेकिन इतने खतावर नहीं आए लोग। तो हमें इंतजार करना चाहिए। वो अदब चाहे हिंदुस्तान में लिखा जा रहा है, पाकिस्तान में लिखा जा रहा है, यूरोप में लिखा जा रहा है, लेकिन अभी कलम हमारे लिखने वालों की थकी नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन जब तक हम अपना सरमाया रहा साहब सेकंड जनरेशन को मुंतकिल नहीं करेंगे, एक नस्ल दूसरी नस्ल को ट्रांसफर नहीं करेगी, फिर ये गाड़ी, ये कारवां आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये जिम्मेदारी तो लिखने वालों की है। मैं खुद अपने आप को इस सिस्टम का एक हिस्सा मानता हूँ और जहां तक मेरे मतलब कोशिश होना चाहिए मेरी अपने तौर पर करता हूं अपने सेकंड जनरेशन तक जाने की, उनसे डायलॉग राब्ता कायम करने की, बात करने की, लिखने की, पढ़ने की, सब तरीके की। मेरा ताल्लुक दर्स व तदरीस से भी रहा, तो मैं ये देखता हूं कि वहां भी उर्दू की तरफ जो लोग राग़िब होते हैं, अफसोसनाक मामला यह है कि वो शायर हो जाते हैं फौरन। और फिर शायर होने के बाद शायर के साथ साथ जितनी भलाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं वो तो आप भी वाकिफ हैं कि जाहिर है कि आप भी माशाल्लाह शायर हैं। तो कोशिश करते रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को यही कहता हूँ, अपने आने वाले मेरे पीछे जो आते हैं, कि अगर लिखने का शौक़ है तो हमें पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ें और कम लिखें तो मैं समझता हूँ कि बेहतर अदब तख्लीक होगा। नहीं, रात साहब हम देख रहे हैं अदब के नाम पर जिस तरह आपने इशारा किया, शायरी ही लिखी जा रही है और शायरी में भी सिर्फ गज़ल। और गज़ल की जब हम बात करते हैं, मैं देख रहे हैं हिंदुस्तान जैसे वसी मुल्क में जहाँ पर करोड़ों की आबादी है, करोड़ों लोग उर्दू के लिखने, पढ़ने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले हैं, लेकिन इसमें ताज़ा शेर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, गज़ल का जहाँ तक मामला है तो डॉक्टर साहब ये सबसे महबूब सिन्फ़ सुख़न है। मीर से लगाकर यहाँ तक हम आ जाएं, आप फराक गोरखपुरी तक या उसके बाद के भी नौजवानों तक भी आ जाएं हम,
تو غزل کا جادو سر پر چل کر بولتا ہے. میر نے اپنی بکری پر اپنی بلی پر بھی شعر کہہ دیے, لیکن وہ زندہ تو یہی رہا کہ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. یہ غزل کا جادو ہے کہ ہم ایک مطلب ایک طویل افسانہ نہ لکھیں اور غزل کے 2 چھوٹے چھوٹے مصرے لکھیں, 2 مصروں میں بات پوری ہو جاتی ہے. تو زیادہ محنت کرنا چاہتا نہیں شاعر. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ایک پورے ناول کو 2 مصروں میں ڈھال کر شاعر خوش بہت ہوتا ہے, اور وہ آسانی بھی ہے اور کام بھی بڑا کرنا چاہتا ہے وہ. تو اس لیے غزل ہمیشہ محبوب بنی رہی, نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے زمانے میں بھی. دیکھ لیجئے آپ, نظم کے گنتی کے چند شاعر ملیں گے, اور جو بھی ہمارا نیا رائٹر آئے گا, نیا پوئٹ آئے گا, نیا لکھنے والا آئے گا, تو غزل کو ساتھ میں لے کر آئے گا, غزل سے ہاتھ ملاتا ہوا آتا ہے. تازہ کاری کیوں نہیں دکھائی؟ تازہ کاری دیکھیے, غزل میرے نزدیک, میں بھی غزل کا ہی شاعر ہوں, غزل کہنے کی کوشش کرتا ہوں. غزل میں ابھی نہیں, میں کبھی اپنے آپ پر وہ نہیں غرہ نہیں رہا کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں, لیکن غزل پیدا ہوتی ہے شاعر کے اطراف سے, آس پاس سے, ماحول سے, فضا سے, شہر سے, ملک سے اور دنیا سے. تو جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ اس میں چنگاریاں زیادہ ہیں. ہماری غزل پھول سے شروع ہوئی تھی, شہد سے شروع ہوئی تھی, شراب سے شروع ہوئی تھی, محبت سے شروع ہوئی تھی, اب بارود ہی بارود دیکھتا ہے. تو وہ شعر اپنی نزاکت کھوتا جا رہا ہے. شعر میں ایک چیخ ضرور آ گئی ہے, ایک بدلاؤ آیا ہے. تو لوگوں کو غزل کا جو عادی ہے, غزل سننے کا جو عادی ہے, غزل پڑھنے کا جو عادی ہے, جو اس کے پیچھے ایک 400-500 برس کی کہانیاں ہیں, جو تاریخ ہے, وہ لوچ اور وہ نزاکت اور وہ خوشبو اور وہ احساسات مرتے ہوئے مردہ سے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مہینے 15 دن میں کوئی نہ کوئی شعر ایسا چمکدار آ جاتا تھا, کوئی ٹیلی فون پہ سنا جاتا تھا, کہ ہم پڑھ لیتے تھے کسی رسالے میں, کسی میگزین میں. اب مہینوں گزر جاتے ہیں کہ کوئی ایسا شعر آتے نہیں کہ جس کا نشہ طاری ہو جائے کہ بھئی کیا شعر کہا ہے. وہ کہیں سے بھی آئے شعر, چاہے وہ کراچی سے آئے, چاہے دہلی سے آئے, چاہے کسی اور دوسرے ملک سے آئے, لیکن شعر بڑا جب آتا تھا تو وہ شعر تحفوں کی طرح بانٹا جاتا تھا. تو ہم وہی جاننا چاہتا ہیں کیا وجہ ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ شعر کی جہاں سے پیدائش, شعر جہاں سے اگتا ہے, وہ حالات شاعر کو نہیں مل پا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے کہ محبت کی شاعری یا رومانٹک پوئٹری کر رہے ہیں تو ظاہر رومانس ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج سے. لوگ اتنے مصروف ہو گئے, مطلب یہ کہ جو غزل کی جو لڑکی عورت ہوا کرتی تھی اس کی تصویر ہی بدل کے رکھ دی. اب ظاہر ہے کہ وہ جو کہ قامت ہے کہ کوثر پہ چڑھتا ہوا دن ہے, فراق نے کہا تھا, وہ تصویر 6 فٹ کی ایک سروخد عورت کی جو بنتی تھی, اب لڑکی کا تصور یہ ہے کہ ایک اسکرٹ پہنے ہے, شارٹ پہنے ہوئی, گلے میں بیگ ڈال کر کالج جا رہی ہے. تو غزل وہ اپنا جو اس کا جو حسن تھا وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے پریم چند شاعر یہ کہا, اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا, تو وہ معیار بدل گیا ہے بالکل. موجودہ وقت میں ایک بحث پھر سے شروع ہو گئی جو پہلے بھی چھڑی تھی, کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عروض کی جو پابندی ہے یہ غزل سے ہٹا دینا چاہیے. غزل کے لیے یا شاعری کے لیے عروض کی پابندی کتنی ضروری ہے, اس سوال کا جواب جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جائے گا, دیکھتے رہیے ڈاکٹر راحت اندوری کے ساتھ ہماری خاص ملاقات. ہم لوگ بات غزل کی اور عروض کی کر رہے ہیں. عروض اگر ہم امیر خسرو سے لے کر اب تک غزل کے فن کی بات کریں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پابندی عروض جو اس کے حسن کے طور پر نکل کر سامنے آیا, لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس پابندی نے غزل کے کینواس کو وسیع ہونے سے روک دیا ہے. نہیں, میرے نزدیک یہ بالکل گڑبڑ بات ہے, اور بہت سی مطلب تحریکات غزل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. غزل اپنے کئی دور گزار کے ہم تک اس وقت جس شکل میں ہے, آزاد غزل, نئی غزل, جدید غزل, نثری غزل, ماں بعد جدید غزل وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پابندیاں ہٹا لی جائیں گی, غزل بالکل اس طریقے سے ہو جائے گا کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب کہ موسیقی سے 7 سر جو ہیں وہ ہٹا لیے جائیں. وہی اس کا حسن ہے, وہی اس کی پابندی, وہی اس کی بندش ہے. ورنہ نثر لکھی جائے, آزاد غزل کے نام پر ہمارے یہاں بہت کچھ لکھا گیا, مظہر امام صاحب نے یہ اور وہ بہت کچھ ہوا, لیکن نثر میں اور نظم میں جو ایک فاصلہ اور ایک فرق ہے, اور جو خوبی ہے نظم کی, وہ اس کی اور اس کی پابندی ہے. لیکن میں اپنے طور پر یہ کہہ رہا ہوں, میں نے چونکہ میرا میڈیم آف ایجوکیشن جو تھا وہ اردو رہا, تو میں نے عروض وغیرہ سب پڑھے ہیں, تھوڑی بہت مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن جو فطری شاعر ہوتا ہے وہ کبھی یہ سوچ کر شعر نہیں کہتا کہ یہ میں عروض کو سامنے رکھ کر کبھی نہیں کہتا یہ میں فلاں بہر میں غزل کہہ رہا ہوں, اور اس کی تختی یہ اس طریقے سے ہوتی ہے. اس میں شعر مر جاتا ہے, اس میں شعر کمزور ہو جاتا ہے.
لیکن جو فطری شاعر ہے اور جو جیسے شدبد بھی ہے تو وہ شعر کبھی اس کا آگے پیچھے نہیں جاتا, وہ بحر سے خارج نہیں ہوتا. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ پابندیوں کو لاگو رہنا چاہیے اور شاعر کو یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. راحت صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جو تعلیم میں اردو میڈیم اسکول کا رول رہا ہے. مدھیہ پردیش جب بنا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں 170 اردو میڈیم اسکول پورے مدھیہ پردیش میں تھے. اب اگر ہم بھوپال کی بات کریں, اندور کی, برہان پور کی, تو ان کی کل تعداد جو ہے 87 ہے. یہ اردو میڈیم اسکولوں کا دائرہ کیوں سمٹ رہا ہے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے, ہماری کمی ہے. یہ اردو والے جو بلکہ اور ان ذمہ دار نام نہاد اردو والے کے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ زبان زندہ ہے, ان کے خود کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھنے جاتے ہیں. اور ہمارے اب یہ کچھ تھوڑے بہت مدارس وغیرہ چل رہے ہیں, ان کی وجہ سے کچھ بچے اردو کے الف بے سے واقف ہیں, سیکھ رہے ہیں. ورنہ میں یہ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت افسوسناک حالات ہیں, بہت دکھد حالات ہیں. اور اردو اسکولوں کا آپ تو میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ تو جب آپ جھانک کر دیکھا بھی ہوگا, دیکھتے بھی رہے ہوں گے کہ وہاں پر اگر پڑھائی جاری, تو آپ نے بھی کہہ بھی دیا کہ 87 اسکول ہیں, لیکن 87 اسکول کے بھی کیا حالات ہیں یہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بھی لمحہ فکریہ ہے. تو اللہ حفاظت کرے اس بات, دعا کی جائے. تو راحت صاحب, جس طرح تو اردو میڈیم کی بات کریں, کسی بھی چیز کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہم ماحول نہیں بنائیں گے, چاہے ہمارا بچہ ہو یا کسی بھی تعلیم میڈیم سے حاصل کرے, اس کا ماحول سازگار نہیں ہو سکتا. تو اردو والے جو باتیں بند کمروں میں خوبصورت باتیں کرتے ہیں, اس کے لیے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے عمل پیدا ہونا چاہیے اور وہ ہماری ڈیوٹی ہے. دیکھیے ایک چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ جن کی وجہ سے اردو کی طرف لوگ راغب ہوئے. مشاعرہ ایک ابھی مطلب اپنی پوری تصویر, اپنی پوری شکل بدلنے کے باوجود بھی ایک مقبول ترین چیز ہے, جو ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, یا خاص طور پر ہندوستان میں اور پاکستان کے کچھ حصوں میں, کہ 1-2 لاکھ لوگ مشاعرے میں آتا ہے. ہندوستان کے کچھ شہروں میں دیکھنا کہ اگر 1 لاکھ آدمی مشاعرہ سن رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 20-30% لوگ ہوتے, 30% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہوتے, اردو کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, لیکن اردو کی چاشنی, اردو کی جاذبیت اور اردو کی آواز انہیں کھینچ کر لاتی ہے. میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو شاعری کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اردو زبان سیکھی ہے, لیکن یہیں تک پہنچ کر, یا دوسری غزل گائکی, کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے یہاں دور دور تک الف بے سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ اپنی لائبریری میں غلام علی اور مہندی حسن اور جن کو سجائے ہوئے ہیں, اور غزل سے عشق کرتے ہیں, اور زبانی غزلیں سنا دیتے ہیں, فلاں کی غزل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں ہمارے بچوں کو اردو پڑھانا چاہیے اور رسم الخط سے واقفیت ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو, تاکہ یہ زبان زندہ رہ سکے. لیکن یہاں پہ راحت صاحب ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ہندوستانی زبان کی بات کریں, جس میں ہندی اور اردو دونوں شامل ہیں, اس کے جو ہے احساس کمتری کا معاملہ اتر پردیش, بہار, مدھیہ پردیش, دلی, راجستھان میں آپ کو زیادہ ملے گا. اگر آپ تمل ناڈو میں چلے جائیں, آدھرا میں چلے جائیں, یا آپ بنگال میں چلے جائیں, وہاں کا آدمی بھی اپنی مقامی زبان سیکھتا ہے, لیکن مقامی زبان کے ساتھ ساتھ دوسری زبان بھی سیکھتا ہے. اگر ایک بنگالی سے ملے گا تو بات بنگالی میں ہی کرے گا, وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا. ہمارا بچہ اگر کہیں جو ہے ہوتا ہے تو اس کو انگریزی بولنے پر فخر ہوتا ہے, اپنی زبان بولنے پہ اس کو احساس کمتری ہوتا ہے. یہ احساس کمتری ہی کہا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیے وہاں میں آپ سے یہ حیرت انگیز ہندوستان کا قصہ ہے, نقشہ, کہ تمل ناڈو جیسا آپ نے مثال دی, تو وہاں کی آفیشیل لینگویج بھی لگ بھگ انگریزی یا تمل ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے یہاں صرف انگریزی ہو کے رہ جاتی ہے, اردو کو پیچھے دھکیل دیتا ہے ہمارا اردو جاننے والا, جو اردو جانتا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ وہ گفتگو کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے. تو یہ کمی ہی کہوں گا, کوتاہی ہی کہوں گا اس بات کو. راحت صاحب, آپ کا پہلا عشق کی اگر ہم بات کریں تو وہ آرٹسٹ, مصوری کی اس پہ تھا, بعد میں شاعری کہاں سے جڑ گئی آپ کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک. میں نے کمرشل کام کیے ہیں, فلموں کے لیے بنائے ہیں, سائن بورڈز بنائے ہیں, اور ڈیزائننگ کے سارے کام کیے. بنیادی طور پر تو میں پینٹر ہی ہوں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پینٹنگ اور شاعری میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. مطلب یہ کہ کینوس سے ہٹ کر برش کو اور رنگوں کو چھوڑ کر کاغذ پر آ جانا ہے, قلم اور سیاہی کو لے کر. بات تو شاید میں اب بھی وہی کر رہا ہوں. تو اور اب بھی, آج بھی جب بھی کوئی ایسا موقع مل جاتا, میں اپنے دوستوں کی کتابوں کے کور وغیرہ پینٹ کرتا ہوں. کبھی اکیلے میں تنہائی میں اپنے ہوں تو کبھی برش اٹھا لیتا ہوں.
وہ جیسا آپ نے کہا نا کہ پہلا عشق وہ بڑا مشکل سے ساتھ چھوڑتا ہے. تو پینٹنگ جو ہے, مصوری جو ہے, وہ میرا پہلا رشتہ ہے, میرا پہلی محبت ہے جو ابھی بھی مجھ سے جڑا ہوا ہے, میری زندگی کا ایک حصہ ہے. تو جس طریقے سے شاعری کی اور غزلوں کی شکلیں بدلی, اس طریقے سے ظاہر ہے کہ پینٹنگ کی بھی سب راستے بدلے ہیں, سب انہوں بدلے ہیں. تو وہ جو فورس آتا تھا, ایک برش میں اسٹروک لگا دیا, وہ میں اب قلم سے لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے قلم سے کاغذ پہ اسٹروک آ جائے اور ایک خوبصورت سی پینٹنگ بن جائے. اور پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں, لیکن شاعر اور پینٹر میں ابھی بھی ہوں. راحت صاحب, غزل جو عام طور پہ لکھی جاتی ہے اس میں اور فلم میں جو شاعری لکھی جاتی ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. وہاں پر ڈائریکٹر جو چاہتا ہے وہ لکھواتا ہے, اور غزل آپ کے احساس جو ہوتے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے, اس سوال کا جواب جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جائے گا نہیں, دیکھتے رہیے ڈاکٹر راحت اندوری کے ساتھ ہمارے خاص ملاقات. پروگرام خاص ملاقات میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. راحت صاحب, آپ کا رشتہ درس و تدریس, شاعری, اس کے ساتھ ساتھ فلم سے بھی. 3 درجن سے زیادہ آپ نے مقبول فلمیں دیں, لیکن ہمارا جو عام سامع ہے, ہمارے جو عام ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں فلموں کو, اس کو ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ غزلیں جو عام طور پہ لکھی جاتی ہیں اس میں اور فلم میں جو غزل جو ہے یا نغمہ جو لکھا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیے, فلم جو کا معاملہ جہاں تک ہے وہ تو سیدھا کاروبار سے جڑ گیا ہے. اب بھی مل رہا ہے ستیجیت رائے یا راج کپور نہیں رہے کہ جو بالکل تخلیقی سفر کرتے تھے اپنے فلموں کے ساتھ. اب کاروباری لوگ آ گئے, اس میں وہ سیدھا ایک آنکڑا لے کر آتے ہیں کہ بھائی ہم یہ 40 کروڑ روپے لگا رہے ہیں اور 60 کروڑ روپے واپس آ جانا چاہیے. اور اسی لیے پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ شنکر جی کشن صاحب کا یا حسرت کا یا شیلیندر کا, یہ لوگ پتا چلا کہ ایک گانا بنانے میں 40 راتیں گزار رہے ہیں, اور تب کہیں جا کے کہیں اس کا میوزک سیٹ ہو رہا ہے, پھر بول کنفرم ہو رہے ہیں, اور پھر وہ گانا بجتا تھا تو 50 برس بعد بھی آج بھی بجتا رہتا ہے. او بسنتی پون پاگل نہ جا رہی, جاگو رے موہن پیارے وغیرہ وغیرہ, محبت زندہ باد, یہ سارے گانے. اب ہمارے یہاں پر سیدھا کام, اب میوزک کمپنیاں آ گئیں, اس میں نہ ڈائریکٹر کا عمل دخل ہے, نہ شاعر کا عمل دخل ہے, نہ پروڈیوسر کا ہے. میوزک کمپنیاں آ رہی ہیں, وہ کہتی ہیں صاحب کہ یہ ہمیں ایک آئٹم سانگ چاہیے. اس آئٹم سانگ کا تعلق فلم سے نہیں ہے, فلم کی کہانی سے ہی نہیں. بڑا افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ جب فلم میں کسی بھی فلم گانا جب آتا ہے فلم رک جاتی ہے, تو فلم کی کہانی رک جاتی, مر جاتی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر میں نے گانا کسی فلم کے لیے لکھا ہے, وہ گانا اس فلم سے ہٹا کر دوسری فلم میں ڈال دیجیے تو بھی چلے گا. تو وہ اپنا سیڈیز, اپنے کیسٹس بیچنے کے چکر میں یہ سب کچھ میوزک کا بالکل خرابہ ہو گیا. بہت سے کچھ لوگ ہیں ایسے ضرور کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ آپ کا پورٹ فولیو ہے اور آپ جانیے آپ کو لکھنا ہے. مثال کے طور پر میں نے مہیش بھٹ کے ساتھ میکسیمم فلمیں کی ہیں, تو وہ کبھی دخل نہیں دیتے. مثال کے طور پر ودو چوپڑا صاحب ہیں, اور این چندرا صاحب ہیں, راج کمار سنتوشی ہیں, تو ان کے سب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو یہ لوگ انہوں نے کبھی دخل وخل نہیں دیا, تو وہ گانے بھی چلے بہت. میں کوشش کرتا ہوں کہ ظاہر فلم کی کا جو میڈیا ہے, فلم کا جو ڈکشنری ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے, جو گنگنایا جا سکے. میں دلی میں بیٹھ کر لکھوں یا لاہور میں یا بمبئی میں, لیکن گیت جو میں لکھ رہا ہوں وہ گنگنایا جا رہا ہے تمل ناڈو میں بھی یا کرناٹک میں بھی یا امریکہ میں بھی. تو یہ ڈکشنری کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی گرفت میں ہوتے ہیں, وہ جو چاہیں گے وہ ہم سے لکھوا رہے ہیں. لیکن جب ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو آزادی ہے, آپ لکھ سکتے ہیں, تو میں ابھی لکھ کر آ رہا ہوں, کچھ دنوں میں وہ فلموں کے گانے آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ شاعری ہے. یا میں نے ایک فلم آئی تھی بہت ہی مشہور ہوئی تھی, میں نے حالانکہ پروڈیوسر کے ساتھ منا بھائی MBBS جیسی فلم کی ہے, مشن کشمیر جیسی فلم کی ہے, لیکن انہوں نے ایک فلم کی تھی قریب, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لکھیے ہم ریکارڈ کریں گے. تو میں نے لکھا تھا کہ رشتوں کے نیلے بھنور کچھ اور گہرے ہوئے, تیرے میرے سائے تھے پانی پہ ٹھہرے ہوئے, جب پیار کا موتی گرا بننے لگا دائرہ. اور یہ مقبول گانے ہوئے, یہ گانے مقبول ہوئے. تو شاعر نے اپنی طرف سے, ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ لکھنے والے ہیں فلم سے جن کا تعلق ہے. گلزار بہت اچھی شاعری جانتے ہیں, جاوید صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ اگر ہمیں آزادی ملے اور ہم پر فیض کیا جائے, ہم پر یہ بھروسہ کیا جائے کہ نہیں آپ شاعر ہیں, آپ اچھا کام آپ ہی کر سکیں گے, ہم نہیں کریں گے,
دیکھیے شاعر کبھی ڈائریکشن میں دخل نہیں دیتا, شاعر کبھی کمپوزنگ سیکشن میں دخل نہیں دیتا, لیکن شاعر کے کلام میں ڈائریکٹر پروڈیوسر کا جو ڈرائیور ہے جو سگریٹ پیتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے لائن میں مزہ نہیں آیا, وہ اب سے پوچھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں تو اسے نہیں معلوم ہے. تو یہ ایک غلط راستے پر ہماری فلمی شاعری جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ادبی بھی اور فلمی بھی اور سماجی بھی. یہاں پہ راحت صاحب اگر ہم فلموں کی بات کریں تو ایک زمانہ ہوتا کہ پہلے اسکرپٹ لکھی جاتی تھی, اسکرپٹ کو دیکھ کر نغمے لکھے جاتے تھے, پھر میوزک بنتا تھا. بالکل, میں نے یہ عرض کیا کہ فلم کے جو سانگز ہوتے تھے, فلم کے لیرکس جو ہیں, گانے جو ہیں, وہ فلم کا ایک حصہ اور مضبوط حصہ. پیاسا فلم اٹھا کے دیکھ لیجئے, یا اس زمانے کے اور کوئی 25 فلمیں دیکھ لیجئے آپ, تو آپ کو لگے گا کہ یہ اگر گانا یہاں سے ہٹا دیا جائے تو فلم کمزور ہو جائے گی, موسیقی اگر ہٹا دی جائے تو فلم کمزور. اب یہ نہیں ہے. اب تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے دھن بن جاتی ہے, اس پر کہا کیفی اعظمی صاحب نے اس سلسلے میں بہت اچھی بات کہی تھی کہ پہلے قبر کھود دی جاتی ہے اور پھر اس کے سائز کا مردہ تلاش کیا جاتا ہے. تو یہ غلط پرمپرا غلط آ گئی ہے ہمارے یہاں پر اس میں فلم انڈسٹری میں. بدلنا چاہیے, لیکن بدلے گی اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی چمکتے ہوئے بول آ جاتے ہیں کانوں میں کسی کے بھی لکھے ہوئے, تو لوگ اسے اس کا استقبال کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں اور اسے گنگناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں آئیں, اچھا میوزک آئے, اچھے بول آئیں, اچھے گیت آئیں, تو ہندوستانی فلم ایک مرتبہ پھر وہیں جائے جہاں ہندوستانی فلمیں اپنا وقار رکھتی تھیں. راحت صاحب اگر ہم آپ کی شاعری کی بات کریں تو کئی دہائیوں پر مشتمل ہے یہ سفر, ہندوستان بر صغیر اور مختلف ممالک کے جو آپ نے سفر بھی کیا, آپ فلموں میں بھی آپ کی مقبول فلمیں آئیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی شاعری کی مقبولیت کے باوجود ادب میں ثبات نہیں مل پا رہا کہیں پر؟ نہیں, دیکھیے ادب ہمارے یہاں پر کئی حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا ہے, جس طریقے سے بالکل وہاں میں مطلب یہ کہ کچھ دبا چھپا کے بات نہیں کہوں گا, ادب کی بھی اپنی اپنی دکانیں ہو گئی ہیں. کوئی دلی میں چلا رہا ہے, کوئی وہاں سرگودھا میں چلا رہا ہے, کوئی کراچی میں چلا رہا ہے, کوئی کینیڈا میں چلا رہا ہے, اور ادب اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جس میں 60 صفحے کا ایک رسالہ نکلے اور جس میں 14 لوگوں کی تخلیقات شائع ہوں اور جسے 250 لوگ پڑھیں. میں سمجھتا ہوں ہندوستان سے اور پاکستان سے جتنی اردو میگزین نکلتی ہیں سب سے زیادہ میرے پاس آتی ہیں اور میں پڑھتا ہوں, سب کا خریدار ہوں میں. تو مجھے وہ دکانداروں کی عقل پر بڑا وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں, اور میں نے آج تک کسی بھی ناقد کا یا مدیر کے بچے کی ناک اپنی انا کے رومال سے صاف نہیں کی ہے. تو میں اپنی دنیا میں خوش ہوں. غالب کے زمانے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا کہا یا تو آپ سمجھے یا خدا سمجھے, لیکن 100 برس کے بعد آج ہمیں معلوم پڑا کہ غالب بہت بڑا شاعر تھا. انعام اللہ خان یقین کو کسی نے نہیں پہچانا تھا, لیکن آج پتا چلا کہ یہ تو قد ہے میر تقی میر کے برابر کا. ایسی کئی مثالیں ہیں, ایسی کئی میں سراج کو میر تقی میر جیسے آدمی نے یہ کہا کہ دکن میں کوئی ہوتا ہے. تو سب سے بڑا تو یہ ہمارے یہاں کے بہت سے چالاک فنکاروں نے, تخلیق کاروں نے یہ کیا کہ اپنی تنقید خود لکھی ہے, یہ اپنی تنقید خود لکھوائی ہے, یا لکھی دوسرے نام سے شائع کر دی. جی میں نے یہ کہا کہ اپنی تنقید خود لکھی ہے. تو مجھے ابھی شاعری کرنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ میں اپنی تنقید خود لکھنا. یہ گروہ بندی جو ہمارے ہاں راحت صاحب رائج ہو گئی ہے, اس کا چلن جو عام ہو گیا ہے, اس سے ہمارے ادب کو نقصان. یہ سارے جھگڑے امامت کے ہیں, یہ سارے جھگڑے میر بننے کے ہیں. تو کئی بن چکے ہیں اور کئی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تو بننے دیجیے, یہ تو وقت فیصلہ کر دے گا. یہ فیصلہ تو وقت کرتا ہے کہ کون سا حرف چمک رہا ہے اور کون سا لفظ چمک رہا ہے. انتظار کیجیے, میں مطمئن ہوں. راحت صاحب جس طرح سے ایک ماں باپ کو اس کی ساری اولادیں بڑی عزیز ہوتی, اسی طرح سے ایک تخلیق کار, ایک فنکار کے لیے اس کی ساری تخلیق بڑی عزیز ہوتی. پھر بھی ہم آپ کے اپنے سامعین ناظرین کے لیے ایک چند شعر سننا چاہیں گے جو آپ نے پسند ہے. بہت بہتر, بہت ہی بہتر. یہ ایک ادھر کی غزل کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے کہ اس قدر پیار کی بارش ہو, اس قدر پیار کی بارش ہو, اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. کیا بات ہے. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں, کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلے آؤ, میں بادل ہو جاؤں. بہت اچھا. تم گھٹا بن کے چلے آؤ, میں بادل ہو جاؤں, اور گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح, میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. بہت اچھا. گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح, میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو, وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو.
ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं, और मुझको बैसाखियां कांधे पे लिए फिरती हैं, मुझको बैसाखियां कांधे पे लिए फिरती हैं। इस सवारी से तो अच्छा है मैं पैदल हो जाऊं, इस सवारी से तो अच्छा है मैं पैदल हो जाऊं। और इसमें एक शेर और है, इस सवारी से तो अच्छा है मैं पैदल हो जाऊं, मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकम्मल हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदमी वो है जिससे इल्म और हुनर आता है, एक न एक रोज बुलंदी पे नजर आता है, बांटता रहता है दुनिया को उजाला दिन में, शाम ढलती है तो सूरज मेरे घर आता है। तो नाज़रीन, आज ने देखा कि राहत इंदौरी साहब ने उर्दू का मंजरनामा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्र-ए-सग़ीर और यूरोप में जो कुछ भी लिखा जा रहा है उस पर अपने ख्यालात का तफसील से इज़हार किया। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। टीम के साथ मेहताब आलम।